الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. हाँ, देखिए तो कल हमने पढ़ा था कुछ फिलोसफीज के बारे में भी है ना. फिर हमें एक भूल गया था, वो था पॉलीथीज्म. उससे कैसे इस्लाम रेफ्यूट करते हैं पॉलीथीज्म को. पॉलीथीज्म का मतलब होता है मल्टीपल गॉड्स का कंसेप्ट, कि गॉड्स बहुत सारे हैं, जैसे हिंदुइज्म में है ना. मल्टीपल गॉड्स का कंसेप्ट है हिंदुइज्म में या बाकी बाकी रिलीजन्स में जहाँ पे है. तो ऐसे करता है इस्लाम रेफ्यूट इस चीज़ को. अल्लाह फरमाता है कुरान में सूरह अंबिया के अंदर शायद ये आयत है, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता फसुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून. अगर ज़मीन और आसमान के अंदर खुदा होते, गॉड्स होते मोर देन वन, दो खुदा होते, तीन खुदा होते, चार खुदा होते, तो फसाद मच जाता ज़मीन और आसमान के अंदर. तो बैलेंस मेंटेन नहीं रहता ज़मीन और आसमान के अंदर. जो हार्मोनी, जो बैलेंस, जो इक्विलिब्रियम वर्ल्ड दुनिया में मेंटेन है, यूनिवर्स में मेंटेन है, यूनिवर्स के लॉज में मेंटेन है, वो नहीं रह जाता. ठीक है. जैसे जो है ना, जो यूनिवर्स का जो सारा सिस्टम है ना, ये कहते हैं वर्क अंडर यूनिवर्सल लॉ. क्या करते हैं? वर्क अंडर यूनिवर्सल लॉ. जैसे मानिए अब अगर एक गाड़ी है, उसके दो स्टेयरिंग होंगी. क्या होंगी? दो स्टेयरिंग. यहाँ से मैं बैठ गया हूँ, इसमें मेरा भाई बैठ गया है. वो यहाँ से मोड़ रहा है गाड़ी को, मैं यहाँ से मोड़ रहा हूँ गाड़ी को. क्या हो जाएगा? क्लैश हो जाएगा ना. क्लैश हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा गाड़ी के चलने में. जैसे अगर दो, अभी आपको पढ़ा रहे हैं, दो टीचर्स एक साथ पढ़ा रहे हैं आपको. आप बोलेंगे आप मुझे किसकी बात मानिए, इसकी या इसकी? मानिए अब एक टीम है ना, एक टीम. उसे कहते हैं दो कोचेस लीड एक ही टीम को. एक बोलता है ऐसे करो, दूसरा बोलता है ऐसे करो. अब एक टाइम है ना, एक टाइम पे इंसान है तो ऐसे करता है तो ऐसे करता है. अब वो क्या करेगा इंसान? तो मैं बोल रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ मैं. जैसे एक कंट्री के होंगे दो चार प्रेसिडेंट्स, अपने अपने रूल्स देंगे हर कोई. अब लोग बोलेंगे ना हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं. जैसे एक ही कंट्री के मतलब वो डिफरेंट. देखिए, अगर मल्टीपल गॉड्स होते ना, वो मल्टीपल लॉज बनाते. मल्टीपल लॉज. अब मल्टीपल लॉज होता है ही, लॉ जो होता है वो क्या रहता है? फिक्स्ड. है ना. मोशन के लॉज है, ग्रेविटेशन के लॉज है, वो क्या, वो फिक्स रहते हैं ना. अगर मल्टीपल गॉड्स होते, अगर मान लेंगे, तो मल्टीपल लॉज होते. अगर मल्टीपल लॉज होते तो क्लैश हो जाता, कैओस मच जाता, कैओस, तबाही हो जाती, बर्बादी हो जाती दुनिया, जमीन आसमान के अंदर. ठीक है. क्योंकि मल्टीपल गॉड्स का मतलब होता है मल्टीपल विल्स. अगर मल्टीपल विल्स होंगी ना, तो पावर क्लैश हो जाएगा, पावर क्लैश. वो लड़ाई करेंगे. एक बोलेगा, देखिए मानिए मुझे इतना ताकत है, मैं तुझसे गिरा रहा हूँ. गॉड करेंगे आपस में लड़ाई, मुझे करने और पावर तुझसे गॉड को. तो ये फरमाता अल्लाह ताला, बफर्ज मुहाल अगर इंसान ये अज्यूम करेगा कि दुनिया में बहुत सारे खुदा है. अल्लाह ताला फरमाता है, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता. तो फसाद मच जाता ज़मीन और आसमान के ऊपर. अब देखिए आप यूनिवर्स की ओर, कोई फसाद मचा है यूनिवर्स में? नहीं. सब कुछ बैलेंस में है. सब कुछ किस में? इक्विलिब्रियम में, हार्मोनी में. ठीक है. तो ये सब कैसे हो रहा है? जब एक अल्लाह दुनिया चलाता है, जब एक गॉड है बिहाइंड दिस मैकेनिज्म. ये आपको समझ आ गया होगा ना. ऐसे करता है इस्लाम रिफ्यूट पॉलीथीज्म को. अब जाएंगे हम नीचे. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लिया था हमने. अब क्या? अर्रहमान अर्रहीम. जो रहमान है और जो रहीम है. अब इस रहमान रहीम में बहुत इख्तलाफ पाया जाता है. इख्तलाफ का मतलब जरूरी नहीं होता है कि लड़ाई हो रही होती है इस चीज़ में. इख्तलाफ तनव्वुअ जिसको बोलते हैं. एक तो होता है इख्तलाफ तज़ाद, एक बोल रहा है एक चीज़, दूसरा बोल रहा है दूसरा चीज़, उसको बोलते हैं इख्तलाफ. दूसरा इख्तलाफ तनव्वुअ, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जब होते हैं, वो सब माने जाते हैं फिर. देखिए अब इसमें क्या बोलते हैं उलमा. रहमान को जो है ना, इसमें कितने लफ्ज़ है? पांच लफ्ज़. देखिए, रा हा मीम अलिफ और नून हो गए पांच लेटर्स. लफ्ज़ नहीं, हर्फ. पांच हर्फ यहाँ पे. और रहीम में कितने हर्फ है? एक दो तीन चार, यहाँ पे फोर लेटर्स है. तो अरबी ज़बान में कायदा पढ़ते हैं, ज़ियादतुल हुरूफ तदुल्लु अला ज़ियादतिल माना. ज़ियादतुल माना, कि जितने ज़्यादा लेटर्स होंगी ना, मोर लेटर्स होंगी एक वर्ड के अंदर, उसका मीनिंग उतना ज़्यादा क्या बन जाता है? उसका मीनिंग उतना ज़्यादा एग्जैजरेटेड बन जाता है. तो रहमान में ज़्यादा एग्जैजरेशन है कंपेयर टू रहीम. लेकिन इसमें आप द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल है ना. अब बता, ग्रेशियस को बोलते हैं शायद जिसमें रहमत की सिफत पाई जाएगी, जो रहमत की सिफत से मुत्तसिफ होगा, उसको बोलते हैं रहमान. लेकिन जब वो रहम करने पे आता है ना, उसको बोलते हैं उस टाइम पे रहीम.
مانیے مجھ میں بہت ہے رحم کرنے کی صفت، لیکن میں رحم نہیں کرتا ہوں. مجھ میں ہے رحم کی صفت، اس کو بولتے ہیں رحمان. پھر جب میں رحم کرنے آتا ہوں اس کو بولتے ہیں رحیم. ٹھیک ہے. یا اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں. رحمان کا مطلب ہوتا ہے بڑا مہربان، بہت بخشش فرمانے والا. جو بڑا مہربان ہوگا، بہت بخشش فرمانے والا ہوگا. یا وہ جس کی رحمت و بخشش عام ہوگی. کیا ہوگی؟ عام. رحمان میں عموم پایا جاتا ہے. یعنی کہ جمہور اہل علم اس کو رحمت، رحمہ سے مشتق مانتے ہیں. رحمہ سے بن گئے. ٹھیک ہے. حافظ ابن حجر نے رحیم کی طرح اس کو رحمت، رحمتن سے مشتق کہا ہے. ابن حجر نے بھی یہ کہا ہے. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے. دنیا میں آتا ہے رحمان ہے. دیکھیے کیسے کوئی کافر ہوتا ہے نا، مشرک ہوتا ہے، ہندو ہوتا ہے، کرسچن ہوتا ہے، جیو ہوتا ہے، زروسٹن ہوتا ہے، ایتھیسٹ ہوتا ہے، ایگنوسٹک ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، میزوتھیسٹ ہوتا ہے، فیمنسٹ ہوتا ہے، لبرل ہوتا ہے. سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ٹھیک رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آزاد دنیا میں رحمان ہے، اس کی رحمت عموم ہے، عام ہے ہر ایک پہ. لیکن آخرت میں وہ رحیم ہوگا. اس کا جو رحم کرنا ہوگا نا، وہ کنفائنڈ ہوگا مومنوں کے ساتھ. وہ کنفائنڈ ہوگا مومنوں کے ساتھ. دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ ہم زندہ رہتے ہیں دنیا میں، ہے نا. سن ہم سے جتنا دور ہے نا، اگر تھوڑا نزدیک آ جائے گا ہم میلٹ ہو جائیں گے، تھوڑا پیچھے جائے گا ہم فریز ہو جائیں گے، ہے نا. جو ایٹماسفیئر پریشر ارتھ پہ نا مینٹینڈ، اگر وہ تھوڑا بہت بڑھ جائے گا نا ہم سارے مر جائیں گے. وہ پریسائسلی مینٹینڈ ہے. یا آپ پتہ ہی یہ چیز کہ جو مون ہے وہ کرتے ریوالو اراؤنڈ ارتھ، ارتھ کرتے ریوالو اراؤنڈ سن، سن کرتا ریوالو اراؤنڈ ملکی وے گیلیکسی، وہ کرتے ریوالو اراؤنڈ ڈفرنٹ گیلیکسیز، کلسٹرز آف گیلیکسیز. پھر ڈفرنٹ کلسٹرز کرتے ریوالو اراؤنڈ ڈفرنٹ کلسٹرز آف گیلیکسیز. کبھی کریش ہوتا ہی نہیں ہے. ہم زندہ رہتے ہیں ایک جگہ پہ اچھے سے. سوچیے. اب دیکھیے روٹیشن کتنی پرفیکٹلی ہوتی ہے دنیا کی. اسے ڈے اینڈ نائٹ بن جاتا ہے، ڈے اینڈ نائٹ ہر دن آ جاتا ہے. اس کا اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کی کریشن کے اندر، تخلیق کے اندر، اور دن اور رات کے اختلاف کے اندر، ڈے اینڈ نائٹ، ڈے اینڈ نائٹ وہ کیسے ہوتا ہے؟ روٹیشن سے. اتنی پرفیکٹلی ارتھ روٹیٹ کرتی ہے کہ ڈے اینڈ نائٹ برابر ہو جاتا ہے سن کے حساب سے. ٹھیک ہے. سوچ رہے ہیں انسان اتنا پرفیکٹلی کیسے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ہو گیا. تو دنیا میں وہ کیا ہے؟ رحمان. اس کا رحم جو ہے وہ عموم عام ہے. لیکن آخرت میں وہ رحیم ہوگا. دنیا میں کیا ہے؟ اس کی رحمت ہر مومن، کافر، جاندار، بے جان کے لیے عام ہے. لیکن رحیم ہوگا وہ آخرت میں. یعنی کہ اس کی رحم جو وہ خاص ہوگی مومنوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ وہ خاص ہوگی. کیونکہ وہاں پہ اس کی جو رحمت ہوگی وہ مبنی ہوگی عدل کے اوپر. آپ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے، وہ کیوں جہنم میں ڈال دے گا لوگوں کو؟ اس کو اس نے جن کو بنایا اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ وہ تو ظلم کرنے والا نہیں. اس کو ظلم نہیں بولتے، اس کو عدل بولتے ہیں. عدل اس کو بولتے ہیں ججمنٹ، فیصلہ کرنا. غلط کو غلط ہی ملنا چاہیے، صحیح کو صحیح ملنا چاہیے. تو کیسے فرق ہو جائے گا صحیح غلط میں؟ تو کیسے ہم بولیں گے جس نے اچھا ہی کیا ہوگا اس کو اس کا ریوارڈ مل رہا ہے، جس نے برا کیا اس کو ریوارڈ نہیں ملے گا؟ غلط ہو جائے گا نا. آپ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اتنی محنت کی تھی، انہیں کچھ نہیں کہا تھا، ان کو کیوں ریوارڈ مل رہا ہے ہمیں؟ اور ہے نا. برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی ہے. ایسی برائی اور نیکی کا جزا برابر نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سمجھنا ہے انسان کو. اب جو رحمان ہے، رحمان وہ بنسبت رحیم کے بلیغ ہے. وہ بنسبت رحیم کے بلیغ ہے. کیا ہے؟ بلیغ. کیونکہ رحمان جو ہے وہ وہ بوزن فعلان کی آتا ہے. رحمان جو ہے وہ فعلان کے وزن پہ آتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ آتا ہے. لیکن دونوں ہوتے ہیں صیغۃ المبالغہ. کیا ہوتے ہیں؟ صیغۃ المبالغہ. یعنی کہ ایگزاجریٹڈ فارمز. دونوں کا میننگ آتا ہے ایگزاجریٹڈ فارم میں، مبالغہ آتا ہے اس چیز میں، جس میں کثرت اور دوام ہوتا ہے. کثرت، کثرت نہ بہت زیادہ، اور دوام کنٹینیوٹی کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے. اور یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ دائمی. اگر میں حساب کر رہا تھا جس حساب سے ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں ایک سال کم سے کم لگے گا ہی لگے گا قرآن ختم کرنے میں، یا اس سے کم. اگر ہم پھر فارم بن جاتی ہے نا آگے انشاءاللہ بن جائے گی فارم. لیکن انشاءاللہ جتنے پڑھنے آتے ہیں وہ ہمیشہ پڑھنے آنے چاہیے، کیونکہ یہ ضروری ہے نا قرآن سمجھنا. اس سے زیادہ اہم علم کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ کچھ بھی نہیں. سارے علوم اس میں چھپے ہوئے ہیں. تو دیکھیے اب رحمان الرحیم کو سمجھ آ گیا ہو گیا ہوتا ہے. یہ ہو گیا ایسے. اس میں اور بھی اختلاف ہے. اگر میں پڑھوں گا نا وہ، پھر آپ بولیں گے ہم پڑھیں گے ہی نہیں. لیکن اس لیے میں بولتا ہی نہیں ہوں وہ سب چیزیں، تو آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں پھر کتابوں سے. پھر ہم دیکھیں گے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس سورہ کے بارے میں یہ ضروری ہے. دیکھیے
सूरत अल फातिहा इसका नाम है ना, फातिहा। फातिहा बोलते हैं खोलने को, फतह फतह यफ्तह बोलते हैं ना खोलने को। फातिहा बोलते हैं ओपनिंग ऑफ द कुरान। कुरान कैसे खुल जाता है? सूरत अल फातिहा से ही। ये कुरान का निचोड़ है, क्या है? कुरान का निचोड़ सारा है। देखिए, इसको बहुत सारे नाम हदीस में आ गए। फातिहतुल किताब है ना, किताब को खोलने खोलने वाला सूरा। या इसका हदीस में आ गया उम्मुल कुरान का लफ्ज़ आ गया है, कुरान की माँ उम्मुल कुरान। या सबउल मसानी, इसमें ना 7 वर्सेस, 7 आयतें इसमें है। इसका नाम हदीस में सबउल मसानी भी आ गया। देखिए इसमें कितने वर्सेस है? 7। सबउल मसानी, ठीक है। या अल कुरानुल अज़ीम इसका नाम आ गया है। अल कुरानुल अज़ीम भी इसका नाम आ गया है। या ऐसे ही जो है इसका नाम आ गया है कुछ हदीस में अशिफा। सूरत शिफा है ना, शिफा होता है इसमें। अगर इंसान पढ़ेगा ना, ये किसी को दम करेगा, उसको आता है शिफा भी अता करता है। और अर्रुक़ियतु, इसे रुक़िया भी कर सकते, इसे दम कर सकते हैं, ठीक है। या वग़ैरहा मिनल अस्मा, और भी नाम इसके आगे। और एक अहम नाम इसके बारे में आ गया सलात। क्या आ गया? सलात, नमाज। अल्लाह, रसूलुल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने इस्तेमाल किया सूरत फातिहा के लिए सलात का लफ्ज़, नमाज का लफ्ज़। क्योंकि विदाउट सूरत फातिहा नमाज नहीं आ जाती है, नहीं आ जाती है, नहीं आ जाती है। फ़हिय खिदाज। देखिए, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब इसको ऐसे आता है ना हदीस में कि अफसन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, उसे क्या बोलते हैं? हदीस कुदसी। हदीस कुदसी में पता क्या आ गया है? ये आ गया है कि कसम तो सलात है बैनी व बैन आबदी, मैंने डिवाइड किया है सलात को। वहाँ मुराद है क्या? सूरत फातिहा को। बैनी व बैन आबदी, बिटवीन मी एंड बिटवीन माई बंदा। मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान सूरह फातिहा को डिवाइड किया है। क्या किया है? डिवाइड किया है। कसम तो सलात बैनी व बैन आबदी। कैसे? देखिए, हदीस में आ गया, जब इंसान बोलता है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज पढ़ रहा होता है, अल्लाह ताला बोलता है हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। जब बंदा बोलता है अर्रहमान अर्रहीम, तो हदीस में आ गया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि असना अली अब्दी, मेरे बंदे ने मेरे सना बयान की। अब होता है हमद और सना में क्या फ़र्क होता है? सना मतलब होता है बार बार हमद करना। अगर मैं हमद बहुत कर रहा हूँ उसको बोलते हैं सना, क्योंकि अब मैं और कर रहा हूँ तारीफ़ अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला फरमाता है असना अली अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की। जब बोलते हैं मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला क़यामत के दिन का मालिक है, तो अल्लाह ताला फरमाता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की, मेरी मजद बयान की, ठीक है। जब बंदा बोलता है इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ तुझसे ही मदद तलब करते हैं, तो उस टाइम पे अल्लाह ताला क्या बोलता है? ज़ालिका बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा सअल, ये मेरे बंदे के दरमियान में और मेरे दरमियान में और मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जो मुझे वो सवाल करता है। यह पढ़ सकते हैं हदीस में इसके बारे में आगे। और हदीस में आ गया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं हो जाती है जिसने सूरत फातिहा नमाज में नहीं पढ़ा, तो नमाज नहीं आ जाती है उसकी। एक और चीज़, तो इसलिए देखिए, चाहे कोई मुनफरद है, मुनफरद क्या होता है? जो अकेले नमाज पढ़ता है पीछे, कोई इमाम साहब है, या कोई मुक्तदी बैठा है इमाम के पीछे, उसको फॉलो करता है इमाम को। चाहे नमाज सरी है, यानी कि जहाँ पे हम इंसान बड़ी आवाज़ से निकालता है ना, कौन सी नमाज होती है सरी नमाज? नमाज ज़ोहर असर, ठीक है। चाहे जहरी नमाज है, फजर, मगरिब और इशा नमाज है, तो हर नमाज में, नफल नमाज हो, फ़र्ज नमाज हो, हर नमाज में सूरत फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे, देखिए कुछ जो है ना वो बोलते हैं कि कुरान में जो आयत आ गई है, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए चुप किया करो और ध्यान से कुरान को सुना करो, ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो जब हम नमाज़ पढ़ते, इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है, हमें चुप करना चाहिए, क्योंकि इमाम साहब का हमें कुरान की आयत याद नहीं है। लेकिन मसला है कि वहाँ पे कंटेक्स्ट नहीं है उसका। कंटेक्स्ट है कि कुफ़ार उस टाइम पे शोर करते थे कुरान की आयत सुनने के टाइम पे, तो अल्लाह ताला ने ये आयत कही कि उस टाइम उन्हें उन्हें चाहिए कि वो चुप करे, या उमूमी एतबार से जब कुरान चलता होगा चुप करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हदीस में सीधे आ गया, देखिए हदीस क्या आ गया, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा वाला हदीस। इसकी, इस अमूम की मज़ीद तायद इस हदीस से भी होती है कि एक मरतबा नमाज फ़जर में बाज़ सहाबा किराम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान करीम पढ़ते रहे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किरात बोझल हो गई। नमाज ख़त्म होने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम भी साथ पढ़ते रहे हो, उन्होंने इस बात में जवाब दिया, उन्होंने कहा हाँ। तो आपने पता क्या फरमाया? पता, आप नमाज पढ़ा रहे थे, अब वो किरात कर रहे थे। किरात क्या होता है? सूरत फातिहा के बाद जो पढ़ते हैं, तो साहबा ने वो वाली किरात भी पढ़ी थी।
انہیں سورہ پڑھا پیچھے سے صحابہ نے، تو آپ سے ہم ڈسٹرب ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا اصل نماز کے بعد ان کو یہ صحیح حدیث میں آ گیا ہے کہ لا تفعلوا الا بام القرآن، تم مت پڑھا کرو ایسا، تم مت ایسا کیا کرو، صرف تم ام القرآن پڑھا کرو، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ تم پڑھا کرو۔ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے جس نے اس کو نہیں پڑھا۔ حالانکہ بہت اختلافی مسئلہ ہے، لیکن آپ دیکھیں نا یہاں پہ نص صریح مل رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے یہ ابو داؤد کی ترمذی نسائی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ یا ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام۔ جو ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بولتے ہیں کہ جس شخص نے بغیر سورہ فاتحہ کی نماز پڑھی فہی خداج، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص، 3 مرتبہ فرمایا اس نے۔ اور ابو ہریرہ، اب دھیان سنیے گا، اب یہ بات میں کرتا ہوں، میں حدیث بولتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان سے عرض کیا گیا انا نکون وراء الامام، ہم ہوتے امام کے پیچھے، ہم ہوتے امام کے پیچھے، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تو کیا فرمایا؟ کہا اقرأ بها فی نفسک، تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو اپنے نفس میں پڑھو، جی میں پڑھو، یعنی پڑھے نہیں پڑھنا ہے ایسے الحمدللہ اندر سے پڑھنا ہے، لپسنگ کرنی ہے لیکن نا اندر سے پڑھنا ہے، ڈسٹرب نہیں کرنا ہے امام صاحب کو، لیکن پڑھنا ہے۔ حدیث میں ثابت ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جن کو ریفرنس چاہیے مجھے بول سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہے نا وہی مسئلہ جو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، سورۃ الاعراف کی آیت، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو کا مطلب یہ کہ جہری نماز میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی سے سنے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب امام صاحب پڑھاتا ہوگا نماز تو قرات کے ٹائم پہ چپ کرنا ہے، جب امام صاحب قرات کرتا ہوگا، کیونکہ حدیث میں ویسے ہی آگے نا ہم اس کو تطبیق دے رہے ہیں، حدیث قرآن کو ملا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تب جا کے ہم ایک حکم دیں گے نا، کیونکہ آپ بولیں گے نہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی نہیں ہے، وہاں حدیث میں آ گیا نماز نہیں آ جائے گی آپ کی، اب اس کو تطبیق دینی پڑتی ہے، تطبیق ایسی دی جاتی ہے علماء کی طرف سے، وہ بولتے ہیں کہ یہاں مراد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو قرات کرتا ہے امام صاحب، فَأَنصِتُوا لَهُ، وہ سنو اچھے سے، چپ کرو وہاں پہ، فَأَنصِتُوا لَهُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، میں کیا بولوں، تم سنو دھیان سے، وَأَنصِتُوا، تم چپ کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب سمجھ گئی یہ چیز؟ ٹھیک ہے؟ یا ایسے اس میں بولتے ہیں نا کہ دیکھیے اس نے اچھا لکھا ہے، اس نے جیسے اگر دیکھیے امام سورہ فاتحہ کی آیت وقفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی صحیح حدیث کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھ سکے، ٹھیک ہے؟ ایسے پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین، تھوڑا رکیں گے، وہ پیچھے پڑھیں گے الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہر آیت پہ سٹاپ کرنا چاہیے، حدیث میں بھی آ گیا ہے آیت پہ سٹاپ کرنا چاہیے۔ آپ بتائیں اگر آپ پڑھیں گے ابن کثیر میں لکھا ہے کم سے کم شاید 20 30 40 پیجوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں تفسیر، اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اس میں اختلاف کتنا ہے کہ یہ سورہ کا جز ہوتا ہے کہ الگ ہوتا ہے سورہ سے، اس سے میں وہاں اختلاف کی اور کبھی جاؤں گا ہی نہیں، کیونکہ وہ عالم کا کام ہوتا ہے، ہمیں خالی سمجھنا آیت کو، ہے نا؟ فنعوذ باللہ من هذا، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نا یہ چیزیں؟ دیکھیے بسم اللہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ ہر صورت کی مستقل آیت ہے، یعنی کہ ہر صورت کی مستقل آیت، الگ آیت ہوتی ہے ہر صورت کی، یا یہ صورت کی یا یہ ہر صورت کی آیت کا حصہ ہوتا ہے، ہر صورت کی آیت کا حصہ ہوتا ہے، یا صرف سورہ فاتحہ کی آیت کی ایک ایک آیت ہے، یا کسی بھی صورت کی مستقل آیت نہیں ہے، اس سے صرف دوسری صورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر صورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے اس مسئلے میں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے قرائے مکہ جو ہے، جو مکہ کے قاری ہے اور کوفہ کے جو قاری ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے سورہ فاتحہ سمیت ہر صورت کی آیت، انہوں نے سورہ فاتحہ سمیت ہر صورت کی آیت قرار دیا ہے، کس کو؟ سورۃ الفاتحہ کو۔ جب یہ قرائے مدینہ جو ہے، یا جو قرائے بصرہ ہے، یا جو شام کے قرائے قاری ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، اس سے کسی بھی صورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے، انہوں نے اس کو آیت تسلیم نہیں کیا ہے سورۃ الفاتحہ کو، سورہ کی آیت، ہاں۔ اچھا سورہ نمل جو ہے، سورہ نمل جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ اس میں بالاتفاق بسم اللہ اس کا جز ہے نا، وہاں پہ وہ سیدھے آیت میں آ گیا بسم اللہ بیچ میں۔
اچھا، اس طرح جہری نمازوں میں اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض اونچی آواز سے پڑھنے کا قائل ہے اور بعض سری آواز سے پڑھنے کا قائل ہے۔ اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو راجہ قرار دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سری آواز سے، ایسے بتا کرتا ہے امام صاحب والضالین آمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، پتا کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن زیادہ علماء نے ترجیح دی کس کو؟ سری میں پڑھنے کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سری آواز سے پڑھنا۔ فتح القدیر میں لکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم اتنا ڈیپ نہیں جائیں گے کہ ہمیں کرنا ہے فوکس آیت پہ ہی، ورنہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے نا، پھر ہمیں یہاں بھی رہنا ہے۔ اچھا، یہ ضروری ہے، تھوڑا سا ہی دیکھیں گے۔ دیکھیے جناب، بسم اللہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ ہوتا ہے ود دا نیم آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ لیکن یہاں مت آتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، وہ شروع کا لفظ کہاں پہ ہے؟ وہ محذوف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ محذوف، اس کو بولتے ہیں چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ محذوف ہڈن ہوتا ہے وہ۔ بسم اللہ کے آغاز میں اقرا یا ابدا ہوتا ہے، کیا ہے؟ دیکھیے اصلی ہوتا ہے یہ اقرا، میں پڑھتا ہوں، اس ٹائم پہ یہ چھپا ہوتا ہے یہاں پہ۔ دیکھیے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے نا، انڈرسٹوڈ، جیسے جو ہے نا یہ کنڈکٹر ہوتا ہے نا، کنڈکٹر وہ کیا بولتے ہیں؟ درگاہ لال چوک، درگاہ لال چوک، وہ نہ بولتے ہیں درگاہ لال چوک آ جاؤ، درگاہ لال چوک آ جاؤ، یا ولیو درگاہ، ولیو بولے درگاہ درگاہ درگاہ، وہ ولیو نہیں بولتے ہیں، آ جاؤ نہیں بولتے ہیں، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے انڈرسٹوڈ۔ ویسے یہاں مانیے اس کو بولتے ہیں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے یہ سینٹینس میں، لیکن یہاں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا بولتا ہوں بسم اللہ ان دا نیم آف اللہ، میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اقراؤ یا ابداؤ، ابداؤ کیا ہوتا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں، یا ایسی اتلو میں تلاوت کرتا ہوں۔ یہ لکھا ہے احسن البیان میں، احسن البیان میں لکھا ہے، بہت اوتھینٹک تفسیر ہے۔ سے حوالے تھے ابن کثیر کے، فتح القدیر کے، اچھے اچھے حوالے تھے، تبری کے، ٹھیک ہے، خازن کے۔ دیکھیے بسم اللہ اب اتلو، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے تلاوت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھتا ہوں یا شروع کرتا ہوں یا تلاوت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہر اہم کام کے شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ کھانے کے ٹائم پہ، ذبح کرنے کے ٹائم پہ، وضو کرنے کے ٹائم پہ، حتیٰ کہ جمع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تاہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النحل کے اندر، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن کریم کو پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو تم پناہ مانگا کرو شیطان مردود سے، رجیم شیطان سے۔ تو ہم پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ تو یہ ہو گیا، اس میں اتنا لکھا ہے، لیکن ہم اتنا نہیں جائیں گے ڈیٹیل میں۔ آپ کیسے کیا بولتے ہیں آپ؟ ہم جائیں گے ڈیٹیل میں یا ہم جائیں گے ٹھیک ٹھیک، نہ زیادہ ڈیٹیل نہ زیادہ کم ڈیٹیل؟ کیا بولتے ہیں آپ؟ یا تو مجھے کرنا ہے آیت پہ ہی فوکس، الفاظوں پہ، الحمد کیا ہوتا ہے، للہ کیا ہوتا ہے، یا تو مجھے جانا ہے اندر تفسیر میں بھی، کیا بولیں گے آپ؟ تفسیر کے حساب سے 4 سال ابھی لا سکتے ہیں، اس لیے ہم متعدد نہیں جائیں گے، پھر ہم کبھی جائیں باہر نکل نہیں پائیں گے تفسیر سے۔ اچھا، الرحمن الرحیم کو سمجھ آ گیا کیا ہوتا ہے؟ الرحمن الرحیم، ہاں، ماڈریشن سے کام لیں گے ہم، نہ زیادہ ڈیپ نہ زیادہ شیلو۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، مالکی یوم الدین۔ مالک بولتے اس کے پاس قبضے قدرت ہوگی، جو اتھارٹی رکھنے والا ہوگا، جو ماسٹر ہوگا، اتھارٹی رکھنے والا، کنٹرول رکھنے والا، سورینٹی رکھنے والا، ڈومینین رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ مالکون ہے نا، فاعل کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اصلی بولتے دین، بدلے کا دن، ججمنٹ ڈے، جس دن فیصلہ ہو جائے گا۔ بدلہ کیا ہوتا ہے؟ جو انسان نے کیا اس کا ملنا چاہیے کچھ، اس کو کمپنسیشن، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کا دن کا مالک ہے، وہ بدلے کا دن کا مالک ہے۔ دیکھیے اصلی کیا ہوتا ہے، کیا سمجھیں اس آیت کو؟ اللہ تعالیٰ بہت تمام تعریفات کے مستحق ایک ذات ہے، جو اللہ ہے، جو عبادت کے لائق ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اب اتنا عظیم ہونے کے باوجود، رب العالمین ہونے کے باوجود، خالق مالک مدبر ہونے کے باوجود، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ورنہ مت ہوتا ہے عام طور پہ جو بڑا بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کو لگا، اس کو ہوتا ہے نا ایگو کی چیزیں ہوتی ہے، اس کو ایگو ہوتا ہے، اس کو میں کیا بن گیا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس میں رحمت کی صفت بہت زیادہ پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے اندر۔ اب مالک یوم الدین، وہ ماسٹر آف دی ڈے آف ججمنٹ ہے، وہ بدلے کا دن کا مالک ہے، جس دن فیصلہ ہو جائے گا۔
اگر آپ کوئی بولے گا نا واٹ از دا پروف آف آفٹر لائف، کیا پروف ہے آفٹر لائف کا، کہ ہمیں، آپ پتہ کیا بولنا ہے جواب اس کو؟ ڈیزائر فار آفٹر لائف از دا پروف فار آفٹر لائف، ڈیزائر فار آفٹر لائف، یہ ہے اس کا پروف۔ جیسے دیکھیے اس کو کیسے بڑھتے ہیں یہ چیز، بولتے ہیں جس ایوری ہیومن ڈیزائر ہیز اے نیچرل آبجیکٹ، ایوری نیچرل ہیومن ڈیزائر ہیز این آبجیکٹ، یاد کریے یہ لائن، ایوری نیچرل ہیومن ڈیزائر ہیز این آبجیکٹ۔ میری نیچرل ہیومن ڈیزائر ہے کھانے کی، مجھے اندر سے یاد ہے کھانے کی ڈیزائر، میں کچھ کھانا چاہتا ہوں، تو یہ میں کھانا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے دنیا میں کھانا رکھا ہے۔ مجھے ہوتی ہے ڈیزائر پانی کی، کیا دنیا میں اللہ نے پانی رکھا ہے؟ ہاں، کیونکہ ایوری نیچرل ہیومن ڈیزائر ہیز این آبجیکٹ، پانی آ گیا۔ کیا مجھے کیوریوسٹی ہوتی ہے نالج کے لیے؟ ہاں، تو دنیا میں نالج مجھے مل جاتی ہے بعد میں، مل جاتی ہے، جواب مل جاتا ہے سوالوں کا۔ ایسی اگر مجھے ڈیزائر فار آفٹر لائف ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک اٹرنل ریوارڈ ملنا چاہیے، ورنہ لائف میننگ لیس رہ جائے گی، جیسے نائلزم ہے نا، نائلزم، نائلزم ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو ایتھیسٹ اور نائلسٹ ایک ہی بات ہوتی ہے، جو بولتے ہیں یو لو کنسیپٹ، یو اونلی لیو ونس، تم خالی ایک بار زندہ ہو، زندگی میں انجوائے کرو، بے حیائی مچاؤ، جتنا کرتے ہو اتنی بے حیائی کرو، کیونکہ زندگی مزے کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ بس تم ختم ہو گئے ہو، تم ختم، مر گئے ہو، ختم ہو گئے، تم چھوٹے بچے ہوتے ہو، تم بڑے ہو جاتے ہو، تم شادی کرتے ہو، تم بچے پیدا کرتے ہو، تم گھر بناتے ہو، تم گاڑیاں لاتے ہو، تم مر جاتے ہو، بس زندگی اتنی ہی ہے، 60 سال 70 سال بس ختم۔ یہ بولتا ہے نائلزم، دیر از نو الٹیمیٹ پرپز آف لائف، کوئی بھی الٹیمیٹ پرپز لائف کا نہیں ہے۔ تو نائلزم سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ وہ ہے اسلام، اینٹی نائلسٹک ریلیجن، جو بولتا ہے کہ آفٹر لائف کا پروف کیا ہے؟ ڈیزائر فار آفٹر لائف، آپ کو ڈیزائر اندر سے ہی ہوتی ہے، آپ کی فطرت میں ہی پیوست ہے، آپ کے جو انیٹ بلیف میں ہی آپ کو پتہ ہے، آپ کو اندر سے نیچرل ان بورن بلیف ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، آپ چاہتے ہو کہ اٹرنل ریوارڈ ملنا چاہیے، ورنہ دیر ول بی نو پرپز آف لائف۔ اب کیا فرق کیا جانور اور انسانوں میں؟ سیم وہ بھی کھاتے سب کچھ کرتے ہیں ہماری طرح جو ہم کرتے ہیں، فرق کیا رہے گا پھر جانور انسانوں میں؟ اگر آپ کے پاس الٹیمیٹ پرپز لائف کا نہیں ہوگا، جو آخرت سے انسان کو آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تمہیں ہم نے فضول پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس واپس نہیں لوٹو گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، بلند ہے اللہ تعالیٰ بادشاہ ان سب جھوٹوں سے، افترا سے۔ یعنی کہ یہاں پہ بھی وہی چیز آ گیا، اللہ تعالیٰ ہماری فطرت کو اجاگر کرتا ہے، فطرت کو مخاطب کرتا ہے کہ تمہاری فطرت جاگنی چاہیے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ہے ایک پرپس کے لیے، کہ تمہیں دنیا میں اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے طریقے کے بتائے زندگی گزارنی ہے ساری، اسی کو بولتے ہیں دین اسلام۔ اسلام ایک دین ہے، وے آف لائف۔ تو یہ نہیں بولنا چاہیے ہم بیلنس کرنے دین اور دنیا میں، ایسا نہیں بولنا چاہیے، چلے ایک سینس میں بول سکتے ہیں، لیکن اصل میں ایک ہی چیز ہے نا، دین کیا ہوتا ہے؟ دنیا کیسے گزارنی ہے، وے آف لائف، اس کو بولتے ہیں دین، جیسے اسلام سے کہتا ہے ویسے دنیا گزارنی ہے۔ تو یہ ہو گیا، وہ مالک ہے قیامت دن کا، وہ بہت زیادہ عدل والا دن ہوگا، اس میں اتنا عدل ہو جائے گا کہ جو ہوگا نا، سینگ والا بیڑو، جو سینگ والا بیڑ ہوگا نا، اس نے مارا ہوگا نان سینگ والے بیڑ کو، تو اللہ تعالیٰ دے گا نان سینگ والے بیڑ کو سینگ، وہ مارے گا سینگ والے کو واپس سینگ، اتنا بدلہ اس دن ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، فیصلہ اچھے سے کرنے والا ہے۔ کیونکہ ہے نا، دیکھیں دنیا میں کوئی اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہی نہیں، اس کو الٹا لوگ ذلیل ہی کرتے تھے، کوئی ذلیل کام کر رہا ہوتا ہے اس کو لوگ اپریشیٹ کرتے، اس کو آگے پہنچاتے ہیں، تو ہے نا انصاف دنیا میں، ہاں، اس لیے تو ہے، اس لیے تو آفٹر لائف ہے، تاکہ وہاں پہ ہر ایک کو انصاف مل جائے گا۔ دنیا میں مطلب ایسا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی بیچارہ بہت بری حالت میں ہوتا ہے، کوئی اچھی حالت میں ہوتا ہے، افریقن ٹرائبس میں دیکھ سکتے ہیں نا، بیچارے وہ لوگ کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں، مر گئے ہوتے ہیں، کتنے کمزور ہو گئے ہوتے ہیں، کمپیئر ٹو جو باقی جو دنیا کی ڈیولپڈ کنٹریز ہے، وہ کتنے مزے سے رہ رہے ہوتے ہیں، دنیا عیاشی میں ہوتے ہیں وہ، اس لیے تو آفٹر لائف ہے، وہاں بدلہ مل جائے گا۔ حدیث میں کیا ہے، جو ہے نا، جو مالدار نہیں ہوں گے وہ جائیں گے 50,000 ایئرس پہلے جنت میں، کمپیئر ٹو جو مالدار ہوں گے، کیونکہ وہ دن عدل کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے۔ دنیا میں عدل مطلب ہوتا ہی ہے، تو ضروری آف لائف ہونی ہی چاہیے، یہ تقاضا ہی ہے اس چیز کا۔ دنیا میں عدل نہیں ہو رہا تو تقاضا ہی ہے اس نا عدل ہونے کا، کہ عدل کا دن ہونا چاہیے، یہ بات سمجھیے، دنیا میں عدل نہیں ہو رہا ہے، تو یہی بات تقاضا بن جاتی ہے کہ آخرت ہونی چاہیے جس دن عدل ہو جائے گا، ایک ریوارڈ سسٹم ہونا چاہیے، اس کو ہم بولتے ہیں جنت جہنم، ریوارڈ سسٹم، ہیون اور ہیل، اچھے لوگوں کے لیے رائچس تقوی والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت، برے عمل کرنے والوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے
ملحدوں کے لیے، فطرت سے دور جانے والوں کے لیے، اس نیچرل پاتھ سے ڈیویٹ ہونے والوں کے لیے، صراط مستقیم سے ڈیویٹ ہونے والوں کے لیے جہنم ہونا چاہیے۔ اب جو یہاں پہ آ گیا نا، دیکھیے، دنیا میں جو نا اس نے یہاں پہ لکھا ہے بہت ساری چیزیں، دنیا میں بہت ساروں کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں نا، ان کو بولتے ہیں تحت الاسباب چیزیں ہوتی ہے، انڈر دا کازز، کس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ ایسا بولتا ہے، ایسا کرواتا ہے، لیکن اس دن اتھارٹی ساری کی ساری صرف اللہ کے پاس ہوگی۔ دنیا میں اتھارٹی ہوتا ہے ہر ایک کے پاس، بات چیت ظلم کروا سکتا ہے کسی ملک پہ، لیکن آخرت میں اتھارٹی ساری کی ساری، تمام اختیارات کا مالک صرف ایک اللہ ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ بولے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود جواب دے گا اللہ تعالیٰ للہ الواحد القہار، آج صرف ایک اللہ تعالیٰ جو غالب اللہ تعالیٰ ہے، اس کی آج کیا ہے؟ بادشاہت ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی ہستی کسی اختیار، کسی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، مطلب کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی کسی کو کچھ بھی ذرہ کے برابر فائدہ نہیں پہنچا پائے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جزا کا معاملہ، ریوارڈ کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں، اسی کو بولتے ہیں مالک یوم الدین۔ اب دیکھ اس کے بعد کیا آ گیا، ایاک نعبد، اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے یونیورس کا، بنانے والا ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، اور مالک بھی ہے کس کا؟ آخرت کے دن کا، ٹھیک ہے؟ میں کہاں جاؤں گا؟ یہ سوچ رہے انسان، میں کہاں جاؤں گا؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جاؤ گے؟ ہے نا؟ انسان کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سلطان سے باہر کیسے نکل سکتا ہے انسان؟ انسان تو اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کے اندر ہی ہمیشہ ہوتا ہے، وہ کیسے سے اسکیپ کر سکتا ہے اس چیز کو؟ نہیں کر سکتا ہے نا؟ تو اب کیا کر رہے ہیں انسان کو؟ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم جھک جائیں گے اسی رب کے سامنے، ہم سبمٹ کریں گے اپنی ول کو اسی کے سامنے، ہم اپنا ہم اپنا ایگو گرا دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہمبل کر دیں گے اپنے ایگو کو، گر جائیں گے اس کے سامنے، اسی کو بولتا ہے عبادت، گرنے کو بولتا ہے عبادت۔ جیسے عرب استعمال کرتے یا عبادت کا لفظ ایسے، عرب بولتے طریق معبد، کیا بولتے؟ طریق معبد، ہے نا، میم عین عین با اور دال، طریق معبد بولتے اس راستے کو جو بہت ہموار راستہ ہوتا ہے، پلین راستہ ہوتا ہے، یا وہ بولتے ہیں بعیر معبد، بعیر بولتے ہیں اونٹ کو، بعیر معبد ہوتا ہے بہت شریف اونٹ، اس کو بولتے ہیں لوگ گھاس کھاؤ، آرام سے کھاتا ہے گھاس، شریف ہوتا ہے، مانتا ہے سب کچھ، گھاس بھی کھاتا ہے، شریف اونٹ ہوتا ہے۔ تو ایسی بندہ شریف ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ ایگو، وہ ایروگینس بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان بتائیں انسان کیوں نہیں لاتا ہے؟ مین ریزن ہوتا ہے ایروگینس کو ہوتی ہے، تکبر، اناد سے انسان اللہ سے دور جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ اگر آپ بولیں گے، دیکھیے آپ مجھے بولیں گے ہشام بھائی، آپ بولتے ہیں کہ اسلام کی دلیل ہے فطرت، نیچرل ان بورن بلیف ہر ایک انسان کو ہوتا ہے اندر سے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، آخرت حقیقت ہے، تو سب کیوں نہیں پھر ایمان لاتے اگر یہ سب ان کے پاس ہے؟ اسی کو بولتے ہیں نا کفر۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ کفر مطلب ہوتا ہے فطرت گواہی دیتی ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، آخرت حقیقت ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ سب آیات رب کی طرف سے، انسان انکار کرتا ہے، ڈینائی کر دیتا ہے، نہیں مجھے نہیں ماننا ہے، نہیں مجھے نہیں ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے قرآن میں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا، انہیں انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، لیکن ان کے جو نفس ہے نا، نفس وہ یقین رکھتے تھے اس کے بارے میں، یہ سچ تھا، لیکن انکار کیوں کر دیا؟ ظلمن و علوا، ایک تو ظلم کیا، رانگ ڈوئنگ کی، جو کیا وہ صحیح نہیں کیا، علوا اور تکبر کی بنیاد پہ خود کو بڑا سمجھا، ہم سپیریئر ہیں، ہمیں کیوں کسی کا مانیں گے، ہمیں کیوں عبادت کرنی ہے، ہمیں کیوں جھکنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ یہ ہوتا ہے مین ریزن انسان کفر میں جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تکبر۔ اب دیکھیے آپ جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پہ کتاب بھی لکھی ہے ابن القیم نے، 1400 پیج پہ کتاب ہے وہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، کیونکہ فنڈامنٹل کنسپٹ اسلام کا ہے کہ ہم ایسا نہیں کہ ہم عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کو بولتے ہیں حصر، کیا بولتے ہیں؟ حصر، یو الون وی ورشپ، حصر ہوتا ہے کنفائن کرنا کوئی چیز، یو الون وی ورشپ اینڈ یو الون وی آسک فار ہیلپ، صرف اور صرف ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ دیکھیے بتا عبادت کیا ہوتا ہے، عبادت کے ڈیفینیشنز ابن القیم نے بھی لکھے ہیں، بہت سارے ڈیفینیشنز ہیں، لیکن یہاں پہ آپ رکھیے آسانی کے ساتھ یاد، جو بھی انسان رضا الہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا پلیجر سیکھ کرنے کے لیے انتہائی تذلل، عاجزی، کمال خشوع کا اظہار کرتے ہوئے، اور بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہوتی ہے نا، اس کو بولتے ہیں عبادت۔
یعنی کہ جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کے ما فوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی بھی ہو. ما فوق الاسباب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو انر دا کازز پاسبل نہیں ہوتا ہے، جو انسان نہیں کر پاتے. جو نا معجزات، جو میریکلز ہوتے ہیں، وہ بتا انسان کر سکتا ہے. کوئی نبی کر سکتا ہے معجزہ؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں معجزہ انبیاء کے ہاتھوں پہ. ٹھیک ہے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں جو خلاف نیچرل لاز ہو جاتی ہے، جو نیچرل لاز کے خلاف ہو جاتی ہے. تو یہ ما فوق الاسباب، جو اسباب کی ابو ہوتا ہے، یہ ما فوق الاسباب طاقت کون رکھتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. تو اسی کے سامنے میں عاجزی اختیار کرنی ہے، عاجزی. اپنا آپ کیا ماننا ہے؟ کمزور ماننا ہے، تذلل اختیار کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے اسی ایک طاقت کے سامنے، جو رب العالمین ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جس ذات نے جو ہے نا، جس ذات نے کازز بنائے، جس ذات نے جو ہے میکینزمس بنائے، میکینزمس لاز بنائے، تو وہی ذات ان لاز کو چینج کر سکتی ہے. اسی کو بولتے ہیں معجزہ، لاز کو چینج کرنا، آلٹریشن ان لاز. جیسے جس انسان نے بنایا تھا سافٹ ویئر، وہ کر پاتا ہے اس میں ایڈیٹنگ سافٹ ویئر میں نا. جیسے اگر کوئی ہوتا ہے گیم ڈیولپر، وہ بناتا ہے گیم کو، تو وہ کرتا ہے خالی گیم کو چینج، ان لاز کو اس نے بنائے ہوتے ہیں کچھ لاز، اس کی بنیاد پہ فکس فزکس ہوتا ہے. اتنا موومنٹ میں کر پاتا ہوں، اتنی جمپ میں کر پاتا ہوں. لیکن وہ کرتا ہے چیٹ کوڈس کا انٹروڈیوس، اس سے ہم اور بھی جمپ کر پائیں گے. لیکن خالی کون کرتا ہے؟ دا گیم ڈیولپر، جس نے گیم بنائی ہوتی ہے. جس نے یونیورس بنائی ہے، یونیورس کے لاز بنائے جو اللہ تعالیٰ ہے، صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف وہی کرتا ہے ان لاز کو چینج. اسی کو ہم بولتے ہیں معجزہ. اور وہ دکھاتے ہیں انبیاء کے ہاتھ میں معجزہ، تاکہ ایمان آ جائے لوگوں کو کہ کوئی ایک ذات ہے جو ما فوق الاسباب طاقت رکھتی ہے، جس نے لاز بنائے، کریٹ کیے، تب جا کے یہ معجزات ہوتے ہیں، تاکہ ان کو ایمان ہو جائے اسی ایک ذات پہ. اچھا. تو اور اللہ تعالیٰ کی گرفت، اس کے سامنے گرفت کا بھی خوف ہوگا کہ مجھے پکڑ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے میں کچھ گناہ کر رہا ہوں، برے عمل کر رہا ہوں، یہ ختم ہو رہا ہے. نہیں، مجھے ایک دن گرفت ہو سکتی ہے اس سارے کی جو میں کر رہا ہوں. آئی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار ایوری تھنگ دیٹ آئی ہیو ڈن ان مائی لائف. جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے اس کا حساب ہو جائے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. جس نے ذرے کے برابر خیر نیک عمل کیا ہوگا وہ دیکھے گا اپنے عمل کا نتیجہ. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جس نے ایٹمز ویٹ کے برابر، ذرے کے برابر ایک برائی کی ہوگی، وہ اپنی برائی کا نتیجہ دیکھے گا، یا وہ اپنی برائی دیکھے گا. تو یہ ہوتا ہے ایسے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے نا، یہاں پتہ کیا ہوگا یہاں پہ؟ جیسے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہوتا ہے، اختصاص پیدا کرنا، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے، صرف تیری عبادت، اختصاص. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پتہ کیا ہو گیا؟ یہاں پہ مفعول مقدم ہو گیا، ہم پہلے مفعول آ گیا. مفعول کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ. اب دیکھیں، کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں نا، آبجیکٹ اس کی ہم عبادت کرتے ہیں. جب ایسا ہوتا ہے نا عربی میں پہلے آتا ہے مفعول، تو بتا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آتا ہے حسر کا معنی. اس سے پڑھتے ہیں بڑا رول اس کے بارے میں، لیکن ہم